दौरान सफर कभी आपने वीरान में, पहाड़ों में, जंगलों में इस मखलूक को कभी महसूस किया है? गौल की हकीकत। गौल किस शरीर और शयातीन का नाम है और इसका क्या हुलिया है? और इसका क्या ताल्लुक है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके शर से बचने के लिए हुजूर ने कौन सा अमल तालीम किया है? आज हम जानेंगे गौल की हकीकत और इसके शर से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अंधेर नगरी में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अंधेर नगरी ये प्रोग्राम बिलखुसूस उन के लिए बनाया गया है कि जो दिलचस्पी रखते हैं अजायबात की दुनिया में, जो सुनना चाहते हैं वो वाक़यात, जो जानना चाहते हैं जिन्नातों की, शरीर जिन्नातों की, शयातीनों की, सिफली अमाल में इस्तेमाल हुए हुए शैतानों की। तो इस अंधेर नगरी में हम आपसे वो हकीकत बयान करते हैं कि जो आपकी नज़रों से ओझल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफ़िशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली से जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं, जो भी आपको मैसेज दिया जाता है, जो भी आपको अमल दिया जाता है, वो पहले तहकीक होता है, फिर तस्दीक होता है, उसके बाद आप तक वो पहुँचता है। बिलख़ुसूस वो अमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, हम आप तक यूँ का त्यों पहुँचाते हैं। आज हम बात करेंगे गौल की हकीकत। गौल बेसिकली है क्या? और इसका ताल्लुक किन क़बाइल से है? अगर गौल को देखा जाए तो गैन, वाव और लाम ये 3 हुर्फ़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है कि जिसके मायने हैं दबोचने वाला, हमला करने वाला, हलाक कर देने वाला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जब तुम कभी गौल को देखो या गौल का सामना हो या कभी तुम सफ़र में हो और वहाँ तुमसे ऐसी मखलूक का सामना हो तो तुम अज़ान दिया करो, क्योंकि ये अज़ान के कलमात इनकी मौत है, ये भाग जाते हैं। ये तो हुजूर ने फरमाया था। किसके बारे में? गौल के बारे में। और गौल बेसिकली ये बयाबानों में, जंगलों में, वीरानों में ये वहाँ रहा करते हैं। इसके बारे में मुहक्किकीन का कौल है, औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि ये जिन्नातों की सबसे शरीर और शयातीनी किस्म है और इसका काम मुसाफिरों को गुमराह करना है, रास्ते से भटकाना है। कि जैसे कोई शख्स जंगल का सफ़र कर रहा है, वो किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो अपनी मंज़िल को नहीं पहुँच पाता, फिर वो कहीं ठहर जाता है और फिर जब उसको रास्ता नहीं मिलता, फिर उसको ये शरीर, शयातीन, जिन्नात, गौल मिला करते हैं। अच्छा, ये गौल कोई एक नहीं है, ये पूरी कौम है। इसमें भी कई किस्म की इक़साम हैं और कई नामों से इसको बाकायदा तौर पे पुकारा गया है।
اس کے بارے میں فرماتے ہیں اولیاء کاملین کہ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ مسافر کو کسی ویران جگہ پر تنہا پاتا ہے، پھر یہ اس کو اپنی سریلی آواز کے ذریعے یا پھر پکار کے ذریعے، کہ جیسے کوئی غم زدہ، کوئی مدد کا طلبگار کسی کو پکارتا ہے، کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میری جگہ بھی یہاں کوئی موجود ہے کہ جو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اور پھر وہ اس آواز کے پیچھے ہوتا ہے، اور پھر جب وہ شخص اس کی آواز کے پیچھے ہو لیتا ہے تو پھر یہ اپنی ہی صورت کے ذریعے مسلط ہو جاتا ہے اس شخص پر کہ جس کو یہ اپنے قریب پاتا ہے۔ اس کی خوراک ہی انسان کا گوشت اور انسان کا خون ہے۔ اور اس کے حلیے کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اس کے لمبی لمبی انگلیاں اور جس کے نوکیلے خمدار اس کے ناخون، اس کے دانت، اور اس کے بارے میں یہ کہ بال اس کے ایسے کہ جیسے سخت کھجور کی ٹہنیاں، کہ جس سے اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا سوا آنکھوں کے، اور آنکھیں اس کی ایسی کہ جیسا شعلہ بھڑکتا ہوا انگارہ، اور اس کے پاؤں ایسے کہ جیسے گدھے کے کھر، یعنی کہ اس کے پیروں کا جو آپ نے کھر دیکھے نا اس ٹائپ کے اس کے پیر ہیں۔ اس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ وہ شریر غول ہے، یہ وہ شریر شیاطین جنات ہے کہ جو اپنا حلیہ پورا بدل لیتا ہے۔ کبھی یہ بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ خوبصورت عورت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ مظلوم مرد کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ ضعیف مرد کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ اپنے پیر جو خر کی طرح ہے وہ کبھی نہیں بدل پاتا، اس کی ماہیت نہیں بدلتی، وہ نہیں بدلتا، باقی سب کچھ بدل جاتا ہے، اس کی آواز تک بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ شریر جنات، یہ شریر شیاطین کہ جب بھی کسی مسافر کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے پیروں کو چھپاتا ہے، یہ اس کی شناخت ہے، اور اپنے پیروں کو یہ پتوں کے ذریعے چھپایا کرتا ہے، کسی گھاس کے ذریعے چھپایا کرتا ہے، اور وہ بھی سوکھی ٹہنیوں کی طرح، ہرے نہیں، سوکھی، جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی سامان لادا ہوا ہے۔ کبھی آپ سفر پہ گئے ہوں یا کبھی کسی پہاڑوں پہ سیر کے لیے گئے ہوں، اور کبھی آپ جنگلوں کی طرف سے گزر ہوا ہو، کبھی آپ کو خواب میں یہ محسوس ہوا ہو کہ کوئی آپ کو پکار رہا ہے، کبھی آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کبھی آپ کو کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، کبھی آپ کو کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی آپ کو ہنسنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ یقیناً یقیناً ہر دوسرے شخص کے ساتھ دوران سفر ایسے واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ غول، یہ شریر جنات اس روئے زمین پر ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ جیسے کاکروچ، ان کا کام ہی گمراہ کرنا اور بھٹکانا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر رہتے بھی جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں رہتے ہیں۔ اکثر عموماً لوگ سفر کے لیے مضافاتی علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں، اپنا پہاڑوں کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا، کیونکہ وہاں پہ نیچرل ان کو منظر دیکھنا ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ دن میں تو وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں، تو اتنا اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ ایسی جگہوں پر بھی دیکھیں کہ جب بعد نماز مغرب ادا ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کسی ویرانیت سے، کیسا سنسان سے چھایا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ بھی نہیں جا سکتے کہ جس جگہ پہ آپ دن میں ہو کر آئے ہو، وہاں وقت گزار کر آئے ہو، آپ کو خوف سا محسوس ہوتا ہے، ویرانیت سی محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ہمت کر کے وہاں جانے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کو رستے سے ہی وہ حرکات، وہ سکنات ہونے شروع ہو جاتی ہیں جو ان غول کے بچھائے ہوئے جالوں کے
طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب کبھی غول کا سامنا ہو آپ کے، جب کبھی آپ سفر پہ نکلیں، کبھی ہائی وے کا سفر کر رہے ہوں، کبھی موٹر وے کا سفر کر رہے ہوں، یا کبھی جنگل کی طرف سے گزر رہے ہوں، کبھی بیابان و صحراؤں کی طرف سے گزر رہے ہوں، اور کبھی آپ کو ایسے محسوسات ہوں، ایسی آواز ہو، تو کبھی بھی اس آواز کا پیچھا نہ کریں۔ اس آواز کا پیچھا کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور الحمدللہ ہم تمام لوگ مسلمان ہیں، جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم سے دبکنے لگتے ہیں، دور بھاگنے لگتے ہیں۔ کہ جب کبھی آپ کو ایسے محسوسات ہو، دور سے آپ کو آواز سنائی دے رہی ہو، آپ کی گاڑی چل رہی ہو، تو کبھی بھی آپ اپنی گاڑی کو نہ روکیں، بلکہ ہو سکے تو اسی وقت آپ اذان دینا شروع کر دیں۔ جہاں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی، اچھا ضروری نہیں کہ آپ چلا چلا کے اذان دیں، چیخ چیخ کے اذان دیں، آپ بالکل نارمل جس طریقے سے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس ساؤنڈ میں بھی آپ اذان دے سکتے ہو۔ اب یہی آواز کہ جو ہوا میں محلق ہو کر جب یہ پھیلتی ہے اذان کی آواز، تو یہ غول اپنے اپنے بلوں میں چھپتے ہیں۔ یہاں تک اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے اذان دی جاتی ہے، ان کا اذان ہوتا ہے، تو یہ اپنا ہی جسم کو اوڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ ان بالوں کی مدد سے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ لیتے ہیں، جیسے آپ نے کیچوے کو چھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیچوا کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہو تو وہ سر بھی اپنا اندر کر لیتا ہے، پیر بھی اپنا اندر کر لیتا ہے، خول پڑا ہوتا ہے خالی۔ بالکل اسی طرح غول جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے وجود کو اس طرح ڈھانپ لیتا ہے تاکہ اس کو اس کی آواز نہ دے، کیونکہ اس کی آواز اس کو سنائی دی تو اس کی ہلاکت ہے۔ اذان کی آواز اس کے وجود کو ایسے کھاتی ہے کہ جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے۔ اگر یہ کبھی کسی کی تلاش میں، اگر یہ آبادی کے قریب بھی آ جاتے ہیں، اور جب کبھی وہاں اللہ کے کلام کی آواز ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے چھپا لیتے ہیں جیسے کیچو اپنے وجود کو چھپا لیتا ہے۔ کبھی یہ کسی بکری کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی یہ ہرن کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی یہ کسی درندے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی یہ کسی پرندے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اپنا حلیہ بدلنا، اپنی شکل و صورت بدلنا، اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جناتوں کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مہارت، فن، دھوکہ اسی میں موجود ہے، اسی غول کے اندر موجود ہے۔ اس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی جو سب سے خطرناک قسم ہے نا، اس کو کہتے ہیں سلاتا، یعنی کہ یہ غول کی، اس کے بارے میں کہ ان میں سب سے زیادہ مکار مادہ غول کہلاتی ہے، یعنی کہ سلاتا جو نام ہے نا، یہ غول مادہ اب یہ گھنے جنگلوں میں، درختوں میں چھپتی ہیں، اور مسافروں کو باقاعدہ طور پر ایک سریلی آواز کے ذریعے، رونے کی آواز سے ذریعے، ہنسنے کی آواز سے ذریعے، پرندوں کی آواز کے ذریعے یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، انسان اس کی کچھ سے کھینچ جاتا ہے اور پھر یہ اس پر حملہ آور ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق اگر دین اسلام سے ہے تو یہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کلام الہی پڑھتے ہو۔ یہ آپ سے 7 گز دور حملہ کرتی ہیں اس زمین پر جس زمین پر آپ ہوتے ہو، اور احساس یہ دلاتی ہیں اس پر کہ جیسے آپ پر حملہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ کودا کس طرف کے جتنے 7 قدم دور، لیکن احساس یہ ہوا کہ آپ پر کودا۔ اب آپ کا جو خوف ہے وہ آپ پر جب مسلط ہوتا ہے نا، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو گیا یا آپ کے وجود میں داخل ہو گیا، جبکہ گویا ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دماغ کو پیغام دے دیتے ہو، اور پھر دماغ کو جیسے سمٹم پیدا کرنے لگتا ہے، پھر وہ مگرمچھ کی طرح، جس طرح مگرمچھ اپنی آنکھوں سے اپنے انڈوں کو سیکتا ہے،
اسی طریقے سے پھر وہ اپنے اثر کو دور سے رہ کر ہی اس کے وجود میں نقص بیان کرتا ہے اور اپنی جگہ قائم کرتا ہے، کہ جس سے انسان سب سے پہلے اللہ کا نام لینا بھولتا ہے خوف کے مارے۔ انسان کو سب سے پہلے یہ چیز جب اپنا اثر ڈالتی ہے تو اس کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، یعنی کہ اس کا یورین پاس ہو جاتا ہے، کہ وہ ناپاک پوری ناپاکی کی حالت میں چلا جاتا ہے، یا ایسی کیفیت اس پر مسلط ہو جاتی ہے جیسے غسل اس پہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ اس کے اوپر آگے چھینٹیں پڑ رہی ہیں، کہ جب اس کا وجود اس کے کپڑے ناپاکی کی حالت میں آ جاتے ہیں پھر یہ اپنے اثر کو دو گنا بڑھا دیتا ہے، غول جو ہوتا ہے پھر یہ اس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اچھا، ابھی تک اس کے وجود میں داخل نہیں ہوا ہے غول، لیکن اس نے اپنے اثر اس پر مسلط کر کے اس کو سب سے پہلے اللہ کے نام سے گمراہ کیا، اس نے اول فول بکنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، گالیاں بکنا شروع کر دی، گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، الٹی سیدھی بک بک کرنی شروع کر دی، کہ تاکہ اس کی زبان پہ رب کا نام نہ آئے۔ پھر اس کے اوپر ناپاکی کی صورت مسلط کر دی، پھر اس کے اندر آہستہ 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 اپنی ہی ضروریت کو اس کے وجود میں داخل کر دیتی ہے، جیسے انسان پھر اس وبا کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وقتاً فوقتاً اس کی کیفیت ہوتی رہتی ہے، پھر آپ کلام الہی پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہوتے ہو، اس کو آرام آتا ہے، پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر آپ تعویذات جلانے لگتے ہو، پھر آپ اس پہ قرآن پڑھنے لگتے ہو، پھر آپ اس پہ مختلف صورتیں پڑھنے لگتے ہو، دم کرانے لگتے ہو، کبھی کسی مولوی کے پاس، کبھی کسی بابا کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ لیکن میں نے آپ کو وہ طریقہ ترتیب سمجھایا ہے کہ یہ کس طرح حملہ آور ہو کے مسلط ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ جن کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، جن کا دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے، جن کا وجود طاقتور ہوتا ہے، وہ ان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم کبھی گھر سے نکلا کرو تو دعا پڑھا کرو، جب تم گھر میں داخل ہوا کرا کرو تو دعا پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے تو اللہ رب العزت اس کو تمام شیاطین اور شر سے محفوظ کر دیتا ہے، جیسے آیت الکرسی، کہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس پہ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کی حفاظت دیتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ شام میں اپنے گھر واپس صحیح سلامت لوٹ نہ آئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کبھی مصروفیت میں بھول جاتا ہے انسان، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں بھولتا، ہمیشہ پڑھ کے نکلتا ہے، لیکن دوران سفر ہم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آزمائش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی سفر میں نکلیں اور ایسی آزمائش سے بچنے کے لیے آپ دو کام ضرور کیا کریں۔ ایک کام وہ کہ جب کبھی سفر میں نکلیں، جب نماز کا وقت ہو تو نماز ضرور پڑھا کریں، چاہے کہ نماز قصر پڑھیں لیکن پڑھیں۔ اور دوسرا کام یہ کہ جب بھی آپ بیت الخلا جائیں آپ دعا ضرور پڑھ کے جائے کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا لازمی سفر میں پڑھا کریں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا صرف باتھ روم جانے کے لیے ہی پڑھی جائے، کہ جب کبھی آپ کا ارادہ ہو باتھ روم جانے کے لیے، آپ کو محسوس ہو کہ اب مجھے حاجت ہے، آپ اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر جب بھی آپ بیت الخلا جائیں، آپ جب اس طرف رک کر کے جا رہے ہوں تو آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں، آپ اس غول سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، بعض یہ خود مسلط نہیں ہوتے بلکہ اپنے اثر کو مختلف بیماریوں کی صورت میں پہ مسلط کر دیتے ہیں، جیسے کسی کو یورین کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ یورین بار بار آنے لگتا ہے، کہ جیسے کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ فارغ ہو کر آ گیا لیکن کچھ دیر بعد پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھے ابھی دوبارہ واش روم جانا ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے غول کا۔ میں نے کہا نا یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ سفر میں دو کام کریں، ایک نماز اور دوسرا جب بھی آپ باتھ روم کے لیے جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھ کے نکلیں، اور باقی سفر میں تو یقیناً آپ آیت الکرسی اور مختلف صورتیں ذکر و اذکار کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی لگتا ہے اس کی برکت سے۔ اور بالخصوص وہ لوگ
کہ جو یورپ میں سفر کرتے ہیں، جو لوگ امریکہ میں سفر کرتے ہیں، امریکہ میں تو آدھے سے زیادہ جنگلات ہیں، آدھے سے زیادہ تو بیابان ویران جگہیں ہیں، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے تو بہت اشد ضرورت ہے ان چیزوں سے. اب دیکھیں نا، اب اکثریت میں جو باہر ملکوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ بچ بھی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی اولاد پر اس کا اثر ضرور ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اور کوتاہیوں کی وجہ سے. آج کل کی نئی جنریشن اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں بیٹا دم کر کے جاؤ، بیٹا یہ کرو، بیٹا وہ کرو. بچے بولتے ہیں ماں آپ کی دکیا نوسی دنیا میں رہ رہے ہو. لیکن پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ نفسیاتی امراض پیدا ہونے لگتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، اس کا اثر جو شروع ہوتا ہے نا، وہ سائیکو سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پوری شدت سے اس کو اپنے وجود میں، اپنے قابو میں، کنٹرول میں لے لیتے ہیں. بچ جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. آزمائش اور پریشانی اور عذاب میں رہتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بڑوں کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں اور ہنسی مذاق سمجھ کے اڑا دیتے ہیں، جسے کفار ہنسی مذاق کر کے اڑا دیا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ بیرونی ممالک میں جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، مختلف اسٹیٹس میں رہتے ہیں، وہاں پہ اکثریت میں جو گھر ہوتے ہیں وہاں پہ ہریالی زیادہ ہوتی ہے، جنگلات زیادہ ہوتے ہیں. کبھی ہائی وے پہ رہ رہا ہوتا ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف رہ رہا ہوتا ہے، کوئی درختوں کی طرف رہ رہا ہوتا ہے، کوئی جنگلوں میں رہ رہا ہوتا ہے، لیکن سب رہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شہر میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، بنسبت شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہائی وے سے 15-20 کلومیٹر مائلز پر یا کچھ منٹ کی ڈرائیو پر وہ وہاں پہ اپنا سفر رہتے ہیں، شہر میں اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، سفر سے آنا جانا ہوتا ہے، راستے سے گزرنا ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ وہی غول ہے کہ جو انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. انسان کی تباہی کا ابتدا یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کی سب سے خطرناک قسم اسی غول کی مادہ ہے. اس کی دوسری قسم کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا نام ہے قطرب. اب قطرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جو ان قبرستانوں میں رہا کرتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اب قبرستان مختلف مذاہب میں لوگوں کے ہیں. اب مسلمانوں کو قبرستان میں تو الحمدللہ جب ہم کسی مردے کی تدفین کرتے ہیں تو وہاں کھڑوں کے اذان بھی دیتے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سال و ثواب کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے قبرستان ہیں، گریو یارڈ جسے کہتے ہیں، یہ قطرب جو ہے نا، یہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور دن میں یہ کتوں کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ تازہ جو مردے ہوتے ہیں ان کے گوشت کو کھانا، یہ ان کی خوراک ہے، مردار گوشت کو کھانا. یہی غول کی قسم ہے. اچھا، ظاہری اعتبار سے آپ کو اس کی قبر ایسی لگے گی جیسے بالکل تازہ ہے، لیکن یہی غول اس پہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر وہ اس مردار کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ بھی کس کی؟ قطرب کی ایک نشانی ہے. اچھا، تیسرا کے بارے میں کہتے ہیں، یہ ہے دلہان. یہ زیادہ تر صحراؤں، ریگستانوں، یہ ان جگہوں پر رہتے ہیں، اور یہ سمندروں کی طرف بھی زیادہ ہوتے ہیں. غول جو ہوتے ہیں یہ کہ کبھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہے پانی میں. اب ایک شخص اس کو دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ ڈوب رہا ہے، کوئی عورت ڈوب رہی ہے، کوئی بڑا ڈوب رہا ہے. اب ایک تیراکی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو بچانے کے جب کودتا ہے تو پھر وہ عائشہ ایسے لہروں میں جاتے 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 غول اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں. ایسے بہت تاریخ میں واقعات موجود ہیں، بھرے پڑے میں کتابوں میں مختلف جگہوں پر. اور باہر ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے غول کا. اچھا، اس شریر شیاطین جنات غول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جو قوت ہے نا، یہ کئی کلومیٹر دور تک اپنا اثر رکھتا ہے. یعنی کہ اگر اس نے اپنا اثر، اپنا نسخہ کسی کے اندر ڈال دیا
اور وہ شخص وہاں سے نکل گیا تو یہ اس کی خوشبو سے، اس اثر سے اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے کہ جیسے کتا ہوتا ہے نا، وہ سونگتا ہوا پہنچ جاتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس غول کی یہ اصل ہے۔ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سورہ قریش پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یا جن کے گلے میں تعویذ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، کلام الہی ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ مختلف اپنے اعمال کرتے ہیں تو وہ ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن باہر ملکوں میں اکثریت ایسی تو نہیں ہے، تو پھر ان جگہوں پہ جہاں پہ ایسی نہیں ہے، وہاں پہ پھر یہ غول اپنے وجود کے ساتھ وہاں پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جبھی تو کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ میرے ایک پیشنٹ تھے، ان کی کال آئی میرے پاس۔ وہ شاید ہالینڈ نہیں، وہ جگہ کا نام ہے ہالینڈ، کوئی آئی لینڈ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں پہ ان کی جاب لگی، تو یہ وہاں پہ چلے گئے۔ اسٹوڈنٹس تھے، اچھی جاب لگ گئی، اپنے پڑھائی وڑھائی کی مکمل کر لی، جاب لگ گئی، وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ کرائے پہ بھی رہتا تھا نا، وہاں پہ تو ایک کمرے ہوتے ہیں، مختلف کمروں میں مختلف لوگ، قسم کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں نے کوئی ایسا اپارٹمنٹ ٹائپ کا ایک لیا ہوا تھا، ایک کمرہ میرے ساتھ اس کے انڈین کوئی دوست تھے، وہ ساتھ تھے، تو وہ رہتا تھا، 2 بندے تھے وہ ایک کمرے کے اندر۔ تو وہ بتانے لگے مجھے، میرے پاس ان کی کال آئی، ان سے بات چیت ہوئی، پھر وہ پاکستان بھی آئے مجھ سے ملنے، ان سے پھر ان کا علاج ہوا۔ تو ہوا یہ، وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب پورے دن بھر کچھ نہیں ہوتا، میں اپنی جاب پہ جاتا ہوں، فریش ہوتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، اپنی عبادت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن جب رات ہوتی ہے نا، جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں، تو مجھے سیٹی کی آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی سیٹی بجتی ہے نا، کوئی سیٹی بجا رہا ہوتا ہے، کہہ رہے مجھے ایسی آواز آتی ہے۔ اچھا، اس پہلے یہ ہوا کہ مجھے دور سے سیٹی کی آواز آنے شروع ہوئی، تو کہہ لیں کہ میں آواز سنتا تھا، لاہور پڑھ کے میں اپنی کروٹ لے کے سو جاتا تھا، کبھی آواز بجتی رہتی تھی سیٹی کی، کبھی چلی جاتی تھی، کبھی بجتی رہتی تھی۔ کہنے لگا پھر کچھ دن، جیسے جیسے دن گزرتے رہے، تو کہنے لگا پھر وہ آواز تیز ہونے لگی، جبکہ وہ نماز بھی پڑھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، وہ آواز تیز ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے سے باہر نکلتے، اسٹور روم تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا اسٹور روم ہے، جیسے ہم کمرے سے باہر نکلتے، کہہ رہے ایسا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اسٹور روم میں وہ سیٹی کی آواز ایسے بج رہی کہ ہے تو دھیمی لیکن سریلی۔ کہہ رہے وہ مجھے آواز آنے لگی، میں اٹھا، میں نے اٹھ کے اپنے میرے ساتھ جو سو رہا تھا انڈین کوئی تھا، اس کو اٹھایا، اس سے پوچھا کہ یار دیکھیے آواز کیسے آ رہی ہے۔ اس نے بولا یار آواز تو آ رہی ہے، لیکن یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے؟ کہہ رہے ہم جب کمرے سے باہر نکلے تو آواز آنا بند ہو گئی۔ کہہ رہے پھر ہم باہر کی طرف گئے، پھر آواز تیز آنی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے ہم نے پورا وہ گھر کا آتا دیکھا تو آواز بند ہو گئی۔ کہہ رہے جب ہم اس کے قریب جاتے آواز بند ہو جاتی، پھر وہ آواز آتی۔ کہنے لگے اس کے بعد کمرے کے اندر نہیں آئی ہے وہ گول، لیکن کمرے کے باہر اس کو آواز آنے لگی۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنے سو جاتے تھے، پھر اس کو بانسری کی آواز آنے لگی، اور پھر اس کو مختلف قسم کی آواز آنے لگی۔ اچھا، پھر اس کو آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ تو اس نے اپنے دوست کو اٹھایا، اس نے کہا یار دیکھ کوئی رو رہا ہے باہر۔ اس نے بولا یار چھوڑ دے، یہ ایسے معاملہ ہے، مت جا، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے، ہم صبح دیکھتے ہیں، پھر ہم جگہ چینج کریں گے۔ تو اتفاقی بات ہے، اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ والدہ میرے ساتھ ایسے ایسا ہو رہا ہے، تو اس کی والدہ میری مرید تھی۔ اس کی والدہ نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتی ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو تمہیں نمبر دیتی ہوں، تم ان سے بات کرو۔ تو جب اس نے مجھے ساری ڈیٹیل بتائی تو میں نے کہا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو آپ کے دوست کی آواز میں پکارے، مدد کی آواز میں پکارے، آپ نے ہرگز نہیں جانا، آپ نے صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کہہ رہے ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ، میں نے اس کو طریقہ کار سمجھا دیا۔ اب اس نے رات کو وہ کام کیا جو میں نے اس کو بتایا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ، پھر تو بھائی جب اس نے وہ کام کرا رات میں، تو پورا گھر ایسا کہ جیسے کسی نے ہلا دیا، اور آوازیں اتنی تیز کہ پہلے صرف ان کو آواز آ رہی تھی، اس کے بعد اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو آوازیں آنے لگی، اور ایسے آوازیں بھیانک آوازیں لگی
کہ سارے کے سارے باہر آ کے کھڑے ہوئے اور جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورا گھر ہل رہا. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا گیا. ٹھنڈا ہونے کے بعد اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا تماشا ہو گیا یہاں پہ. میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن نہیں لو، تم اپنا آرام سے رہو. کہہ رہے اچھا مجھے اگلے ہفتے پاکستان آنا ہے تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. کہہ رہے باقی وہ جو وہاں جو لوگ رہے نا سارے دوست ہیں وہ کہہ رہے بھائی ہم تو یہاں سے جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ جانے تو جا رہے ہیں تو اچھا ہے تجھے سستا مل جائے گا، پھر جب وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا تو سکون سے رہی ہو پھر. کہہ رہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. خیر ایک ہفتے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پوری، اس نے باقاعدہ طور پہ تصویریں کھینچ کے وہاں کی ویڈیو بنا کے، اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پہ وہ آوازیں موجود ہیں. وہ ویڈیو میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے. سارے سب کو پوری تصویر، ایک ایک چیز اس میں ہر چیز اس میں جس طریقے سے شور شرابہ ہوا، پورا رش لگا، ہر چیز بنا کے اس نے مجھے بھیجی ہے. پھر میں نے اس کو کچھ طریقے کار سمجھایا، اس کو تیار کیا، تیار کرنے میں اس کو بھیجا. الحمدللہ آج وہ پورے کمرے میں سکون سے رہتا ہے. اب کوئی آواز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. مجھ سے پوچھنے لگا کہ وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں یہ ہے کیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ شریر جنات ہیں اور یہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اپنے صلاحیت کر کے انسانوں کے وجودوں میں داخل ہو کر ان کو تنگ و پریشان کرتے ہیں. بعض کو تو مار دیتے ہیں، بعض کو نکال دیتے ہیں. بچتا وہ ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے. تو ایسے کئی پیشنٹ، ایسے کئی واقعات گزرے ہیں. اچھا میں نے یہ بات دیکھا ہے کہ ایسے نا جیسے جو ینگ جنریشن ہوتی ہے نا، یہ ان کو اپنا شکار بڑا آسانی کے ساتھ بناتے ہیں. ایسے کئی کیسز میرے پاس آئے ہیں. اب یقین، ایک لیڈیز امریکہ میں، ان کی بیٹی ڈاکٹر پڑھ رہی تھی، وہ بہترین پڑھ رہی تھی. مطلب وہ اپنے اس کی وہاں کی ٹاپ اسٹوڈنٹس میں تھے وہ. لیکن بس وہ کہیں چلی گئی گھومنے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے سر میں درد ہوا. اس کے بعد سر میں درد بڑھتے 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 اس کی آنکھیں لال ہونے شروع ہو گئیں. اور اس کی آنکھیں لال لینے شروع ہونے کے بعد آہستہ 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 اس کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہونے لگے. اور اس کے بعد جب وہ کھل کے سامنے آئے، جب چیخے اور جب معاملہ ہوا تو پورا گھر پریشان. فلیطہ سلیمانی سے اس کے ماں باپ نے اس کا علاج کیا، تو کنٹرول کیا. فلیطہ سلیمانی سے کنٹرول کیا اور اس کے بعد پھر ان کا علاج مکمل ہوا. اور پھر جب ان کا علاج ہوا مکمل، آج الحمدللہ اس کا فائنل ایئر چل رہا ہے. تو ایسے شریر جنات شیاطین، ہماری کچھ غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں کہ جو ہم پر مسلط ہوتی ہیں. یا تو ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو دعوت دے بیٹھتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم دعوت نہیں دیتے، ہم سیدھا سیدھا اپنے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی کشش سے ہمیں اپنی طرف بلا لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. تو جو غول ہوتا ہے نا، یہ اپنی حالت مختلف صورتوں میں بدلتا رہتا ہے. کبھی یہ پرندے کی صورت میں آ جائے گا، کبھی یہ گدھے کی صورت میں آ جائے گا، کبھی یہ کتے کی صورت میں آ جائے گا، کبھی یہ مختلف صورتوں میں آ جائے گا. یاد رکھیں کبھی آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو، آپ کو کبھی ایسا فیل ہو کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہو، ایسی آواز جو عام آواز سے ہٹ کر ہے، فوری اذان دے دیں تو اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا یاد رکھنا یہ غول جو نا اپنے آپ کے اندر جب اثر منتقل کرتا ہے نا، تو یہ ساؤنڈز کے ذریعے کرتا ہے. کس کے ذریعے کرتا ہے؟ ساؤنڈ کے ذریعے، وائس کے ذریعے، آواز کے ذریعے یہ آپ کے اندر منتقل کرتا ہے اپنا اثر. اگر آپ کے وجود نے اس کے ساؤنڈز کو، اس کے وائس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو سمجھ لو کہ آپ نے اس کو دعوت دے دی کہ اب بھائی اب جب دل کرے تم آ جانا، میں گھر پہ ہی ہوں. اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا اور اذان دے لی، سمجھ لو کہ آپ نے اس کو دروازہ بند کر دیا. آپ نے کہا خبردار یہاں پر آیا، یہاں پر آیا تو مرے گا. اولیاء کاملین فرماتے ہیں اذان کے جو کلمات ہیں نا، یہ اتنے کمال کے کلمات ہیں کہ یہ آپ کے اندر ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کلمات آپ کی زندگی کے ضامن ہیں. یہ کلمات آپ کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں. یہی کلمات آپ کے مردے جب اس دنیا سے مر جاتے ہیں، جب ان کا وجود پڑا ہوا ہوتا ہے، تو انہی کلمات کی روحانیت اس کو اپنے دائرے احاطے میں لے لیتی ہے کہ جس کے ذریعے کوئی غول، کوئی شریر جنات اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا. میں ایک بات بتاؤں، اگر
اگر اذان نہ ہوتی نا تو ہر گھر میں شریر اور شیاطین جنات موجود ہوتے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اگر اذان نہ ہوتی۔ یہ اس امت کے لیے تحفہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جو اذان کی صورت میں وہ نعمتیں ہمیں ملی، کہ جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں شیطان کے شروں سے محفوظ رکھا، صرف اذان کی آواز سے۔ آپ نماز ابھی پڑھو نہ پڑھو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اذان کی آواز سے محفوظ ہو گئے۔ آپ نماز پڑھ لو گے تو آپ پورے محفوظ ہو گئے۔ اذان بیسیکلی ایک بلاوا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ کہ لوٹ آؤ اپنے اصل کی جانب، لوٹ جاؤ اپنے اصل کی وجود میں، اصل کی طرف۔ کہ قطرہ جب سمندر میں ملتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا۔ جنگلوں میں جب کبھی آپ گھومنے جاؤ، کبھی ایسی جگہوں پہ جاؤ، کبھی برف باری میں جاؤ، کبھی سمندر میں جاؤ، کبھی سمندر کا سفر کر رہے ہو، اس بیسیکلی جو بحری جہاز کے لوگ سمندری سفر کرتے ہیں نا، ان کو غول سے زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے کیپٹن گزرے ان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ وہ آپ کو ضرور بتائے گا، اور وہ بتائے گا بھی محفوظ کیسے رہا، کہ اذان دی، اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کا سب سے بہترین توڑ اذان ہے، اور اس کے علاوہ سورہ قریش جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ چاہے غول ہو، چاہے شریر جنات ہوں، شیاطین ہو، وہ ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے 70 مرتبہ 70 دن سورہ قریش پڑھیں، اس کے بعد 313 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں، اس کے بعد 1111 مرتبہ 40 روز پرہیز کے ساتھ کریں، اور پھر جب 1900 مرتبہ کریں پھر ترک جلالی و جمالی دونوں کے ساتھ مکمل کریں، اور پھر اس کی برکتیں، اس کے کرامات اور اس کے روحانی فیض آپ مشاہدہ کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔